तीसरे कायदे में हम लोग चल रहे थे और तीसरा कायदा अल-मशक्क़त तजलिबुत तयसीर, इसकी वजाहत, इसकी शरह पूरी आ गई थी आपके सामने। उसके बाद था अब-ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, मजबूरियां हराम चीजों को मुबाह कर देती हैं। इसके बारे में भी तफसीलात पिछले दर्स में आ गई थी। आज हमारे सामने जो दर्स है वो है मा उबीहा लिज़रूरति यतक़द्दरु बिक़दरिहा, मा उबीहा लिज़रूरति यतक़द्दरु बिक़दरिहा। ये कायदा मजबूरियां हराम चीज को मुबाह कर देती हैं, ये इस कायदे से जुड़ा हुआ था, वैसे ही ये कायदा इस कायदे से जुड़ा हुआ है। हम जब कहते हैं कि मजबूरियां हराम चीज को मुबाह कर देती हैं, तो ये भी कुछ कायदों से जुड़ा हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है वो चीज बिल्कुल मुबाह हो जाती है, जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। उसके भी कुछ कवायद और ज़वाबित हैं। इसको कहते हैं, उसका यानी सब जो है कायदा कह लीजिए आप इसको, ये है मा उबीहा लिज़रूरति यतक़द्दरु बिक़दरिहा। उसका ज़ैली कायदा कहते हैं इसको उर्दू में, अरबी में आप चाहें तो उसको सब यानी वो कह सकते हैं, फाउंडेशन यानी उसके ताल्लुक से अज़-ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात से ही जुड़ा हुआ है ये, इसीलिए मैंने दोनों को साथ लिखा हुआ है। इसका माना क्या है पहले हम कर लेते हैं। मा उबीहा लिज़रूरति, जो चीज मुबाह हुई है मजबूरी की वजह से, जो चीज मुबाह हुई है मजबूरी की वजह से, मा उबीहा, जिसको मुबाह किया गया, जिसको जायज किया गया, लिज़रूरति, मजबूरी की वजह से। पिछले दर्स में बताया था मैंने आपको, उसको यहाँ फिर ध्यान में रखिएगा। जरूरत का माना यहाँ पर जो उर्दू में जरूरत है वो नहीं है, ये क्या है, मजबूरी। जो मुबाह किया गया मजबूरी की वजह से, यतक़द्दरु बिक़दरिहा, उसी मिक़दार पर जायज होगी जिस मिक़दार की मजबूरी है। जितनी मजबूरी है उसी मिक़दार में वो चीज जायज होगी। उससे जायद जायज नहीं होगी। तो मजबूरियां हराम को मुबाह कर देती हैं, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो मजबूरी की वजह से चीज जायज है उतनी ही जायज होगी जितनी जरूरत है। जरूरत से जायद, जरूरत से मजबूरी, मजबूरी से जायद वो चीज जायज नहीं होगी। बिल्कुल मजबूरी जितनी है उसी के लिहाज से उतनी ही वो चीज जायज होगी। मिसालों से आपके सामने वाज़ेह होगी चीज। मिसालें इसकी बहुत ज्यादा हैं और हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ये चीज बहुत ज्यादा, जैसे मैंने इससे पहले इसलिए एक ही कायदा से हुआ था पूरे इसमें कि ये हमारे मुआशरे में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है और इसकी भी जरूरत बहुत ज्यादा है। इसको अच्छी तरह मिसालें बहुत मिलेंगी आपको, ठीक है। बहुत से मसाइल जो पूछते रहते हैं वो मसाइल भी इससे हल हो जाएंगे। हम उसकी दलील पेश करने से पहले कायदा अच्छी तरह समझाने के लिए सिर्फ मिसाल देते हैं आपको। जैसे किसी शख्स का अपनी शर्मगाह किसी के सामने खोलना जायज नहीं है, हराम है, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए किसी औरत को यहां जख्म हो गया है और उस जख्म की वजह से ड्रेसिंग कराना, पट्टी बांधना क्या है उसके लिए जरूरी है। अब ये शर्मगाह का ये हिस्सा उसको किसी के सामने खोलना क्या है, एक मजबूरी है। मजबूरी की वजह से वो क्या करेगी, उसे खोलेगी, वहां पर पट्टी उसकी बांधी जाएगी, ठीक है। अब ये मजबूरी यहां पे पूरी हो रही है तो इससे जायद खोलना उसके लिए जायज नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये मजबूरी है एक। अब वो किसी हॉस्पिटल में गई वहां पट्टी बनवाने के लिए, वहां पर खातून भी है जो बांध सकती है, यानी नर्स है, लेडी जो बांध सकती है, पट्टी का ये काम कर सकती है, और मर्द भी है जो ये काम कर सकता है। किसके पास जाएगी वो, औरत के पास जाएगी। मजबूरी है ये और मजबूरी की वजह से इसका ये हिस्सा खोलना जायज है, लेकिन जितनी इसमें मजबूरी पूरी हो जाएगी उसका लिहाज किया जाएगा। औरत के होते हुए मर्द से पट्टी बंधवाना उसके लिए जायज नहीं।
ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ اس کا ہے اس قاعدے کا، ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز کسی مجبوری کی وجہ سے جائز ہوئی ہے وہ جتنی مجبوری ہے اسی پر کیا ہوگی، اسی پر محدود ہوگی، اس سے زائد جائز نہیں ہوگی وہ چیز. ٹھیک ہے، اسی علاج کے تعلق سے دوسری مثال میں دے رہا ہوں. ایک عورت علاج کے لیے ہاسپٹل میں گئی ہوئی ہے، ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر بھی ہے اور جسٹ ڈاکٹر بھی ہے اور جو ہے لیڈی بھی ہے. اب اس علاج کے لیے اس کو اپنا چہرہ کھولنا ضروری ہے، یا چہرے میں دانت کا مسئلہ ہے یا بدن میں کسی بھی حصے کا مسئلہ ہے، وہ حصہ اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے علاج کے لیے. اب اگر ڈاکٹر دونوں وہاں پہ موجود ہیں، لیڈی بھی ڈاکٹر ہے اور جینٹ بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہو جائے گا، وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے. مرد ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں جا سکتی، وہ حرام ہی رہے گا. اس کے مقابلے میں کسی ایسی جگہ جہاں ایک بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، سب کی سب مرد ہیں، یہاں مجبوری ہے اور مجبوری کی وجہ سے علاج کے لیے اس کو کس کے پاس جانا ہے، مرد کے پاس جانا ہے، اور یہ جائز ہے اس کے لیے. لیکن یہی مجبوری دوسرے ہاسپٹل میں پوری ہو جا رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کے موجود ہونے کی وجہ سے، تو اب اس کے لیے جینٹ کے پاس جانا جائز نہیں ہے. یہ ہے جو ضرورت، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز جائز ہے تو یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ جتنی مجبوری ہے اسی حد تک، جہاں مجبوری ختم ہو رہی ہے وہاں وہ چیز جائز نہیں ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے، مثال اور دیتا ہوں، عام طریقے سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں. کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے، یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ شریعت میں یہ کیا ہے، حرام ہے. لیکن شادی کی نیت سے کسی کو دیکھنا جائز ہے، صرف شادی کی نیت سے، جس کو کہتے ہیں منگیتر یا مخطوبہ عربی میں کہتے ہیں. مخطوبہ کو، جس لڑکی کو پیغام دے رہے ہیں، دیے ہوئے ہیں، اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے شادی کی نیت سے. ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد یہ چیز حاصل ہو گئی، ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے شریعت نے کیا کیا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے. ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد مجبوری ختم ہو گئی، دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے. اس حدیث کی وجہ سے کہ منگیتر کی طرف یا مخطوبہ کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ایک مرتبہ دیکھیں دوبارہ دیکھنا چاہیں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اور تعلقات ٹیلی فون پر رابطہ کرنا، یہ کرنا کرنا، یہ سب کے سب حرام ہی ہوگا. جائز جتنا ہے مجبوری کی وجہ سے اس کو اسی حد پر رکھا جائے گا، اس سے زائد جائز نہیں ہوگا. یہ اس قاعدے کا مطلب ہے. جو چیز کسی مجبوری کی وجہ سے جائز ہوئی ہے، جتنی مجبوری ہے اتنی ہی مقدار میں وہ چیز جائز ہوگی. جیسے ہی وہ مجبوری ہے، جتنے سے وہ مجبوری ختم ہو جا رہی ہے اس سے زائد وہ چیز جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا آپ سے شروع ہی میں کہ اسی قاعدے سے یہ جڑا ہوا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، مجبوری کی وجہ سے جو چیز حرام تھی حلال ہو گئی ہے مجبوری کی وجہ سے، تو جتنی مجبوری ہے اسی مقدار میں وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زائد وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوتا ہے. تو اس قاعدے کے ساتھ اس قاعدے کو جوڑ کے رکھنا ضروری ہے. چند مثالیں میں نے آپ کو دی. اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ مجبوری جتنی ہے اتنے ہی وہ چیز اس پر عمل کیا جائے گا. مجبوری جس سے ختم ہو جائے گی وہیں یہ چیز پھر سے حرام ہو جائے گی، اس کی علت پھر باقی نہیں رہتی ہے. دلیل میں دے رہا ہوں اس قاعدے کی قرآن سے. اس کے پہلے والے میں جو دلیلیں آپ کو گزری ہوئی تھیں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یہ آیتیں اس سے پہلے والے قاعدے میں آ چکی تھی دلیل کے طور پر. صرف میں آپ کو اس قاعدے کے لیے یاد دلانا چاہ رہا ہوں. اس میں جو مجبور ہو گیا، فَمَنِ اسْتُرَّ، جو
مجبور ہو گیا، مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، وہ خواہش نہ کرتے ہوئے، یعنی اس حرام چیز کی کھانے کی کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں ہے، لیکن مجبور ہو گیا ہے، غیر باغن، بغیر خواہش کے، ولا عادل، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو مجبوری کی وجہ سے وہ چیز حلال ہوتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے، جس حد میں مجبوری پوری ہو گئی وہیں اس چیز کو چھوڑ دے۔ اس کی مثال عام طریقے سے کسی ایسے آدمی کے لیے دی جاتی ہے جو آدمی اتنا مجبور ہے کہ نہ کھانا کھائے تو مر جائے گا، تو مردار کھانا اس کے لیے جائز ہے، جو بھی حرام چیزیں ہیں اس کے لیے جائز ہے، لیکن کہتے ہیں اتنی ہی مقدار میں کھائے گا جتنی مقدار میں اس کی زندگی بچ سکتی ہے، جتنی مقدار میں کھانے سے۔ ایک روٹی کھانے کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو گئی، زندگی اب بچ جائے گی، تو دوسری روٹی کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب جائز ہو گیا تو پورا بھر پیٹ کھائے گا، کل کھانے کے لیے باندھ کر کے لے کے جائے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو مجبوری کی وجہ سے جو چیز جائز ہوتی ہے، جتنی مجبوری ہے اس سے زائد اس کی پابندی باقی رہتی ہے، اس سے زائد وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو آیت کی بات تھی۔ حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور حدیث میں آپ کو اردو میں ہی پیش کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ حدیث یہ ہے، طہارت کے باب میں آتی ہے یہ حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، قضائے حاجت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء میں یا میدان میں آپ جاتے تھے، تو آپ اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے تھے۔ اس سے بھی اس قاعدے کے لیے دلیل لیا ہے۔ پھر سے کہوں حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت کے جو نیچرل کال کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ جو ہے سنجے کا معاملہ ہو، یعنی بڑا سنجا یا چھوٹا سنجا، خاص طریقے سے جب آپ میدان میں جاتے تھے تو اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، بظاہر اس میں ہم کو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کے اندر اس قاعدے کی دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے وہ آپ کو ابھی واضح کریں گے، یعنی حدیث کا مطلب کیا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ اب یہ کپڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنتے تھے وہ عام طریقے سے چادر یا لنگی، آپ آج کے زمانے کی رات سے کہنا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لنگی۔ اس کو کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو صرف نیچے سے اٹھانے کا مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو حدیث سمجھ میں بھی آئے گی۔ تو اب ایک تو شکل یہ ہے کہ کھڑے ہیں، ہم لنگی کو ایسے اٹھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، اور ایک شکل اس کی یہ ہے کہ نہیں، کھڑے کھڑے نہیں بلکہ ایسے بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے کے بعد ایسے اٹھایا اور جو ہے اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی لنگی اٹھاتے تھے قضائے حاجت میں جانے کے وقت میں؟ جب آپ زمین سے قریب ہو جاتے تب لنگی کو اٹھاتے تھے۔ اس سے دلیل کیا لیا ہے؟ شرمگاہ کا کھولنا یہ جائز نہیں ہے، شرمگاہ کو چھپانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے ضرورت کے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اب قضائے حاجت کے لیے شرمگاہ کا کھولنا یہ ایک مجبوری ہے، ایک مجبوری ہے، کیونکہ اس کے پہلے ہم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ شرمگاہ کا کھولنا ایک مجبوری ہے۔ اس مجبوری کے وقت میں ایسا ممکن تھا کہ ایسے ہی جو ہے کھول لیتے کھڑے کھڑے اور بیٹھ جاتے، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ زمین سے قریب، کیونکہ اتنی دیر تک شرمگاہ کو چھپائے رکھنا یہ ممکن ہے، تو ایسے وقت میں شرمگاہ نہیں کھولیں گے بلکہ نیچے ہونے کے وقت میں شرمگاہ کو کھولیں گے۔ تو جتنی ضرورت جتنے سے پوری ہو جائے اتنی ہی وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زائد جائز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز جائز ہے تو مجبوری جتنے میں پوری ہو جاتی ہے اتنی ہی حد تک وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زائد جائز نہیں ہوتی۔ میں نے دلیل آپ کے سامنے قاعدے کی پیش کر دی قرآن سے اور حدیث سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اس زمانے کے لحاظ سے۔ ابھی ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اوپر سے پہلے کھولنا پڑتا ہے، پیجامہ ہے یا جو بھی پینٹ ہے جو بھی ہے اس کو اوپر سے پہلے کھولنا پڑتا ہے۔ وہی کام اس میں کیسے کریں گے؟ کھول لیا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نیچے کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ جب
نیچے ہو جائیں گے تب اس کو نیچے کریں گے، ایسے ہی کھڑے کھڑے جو نیچے نہیں کریں گے۔ عمل کرنے کے لیے طریقہ یہی ہوگا اس کو۔ اسی لیے بہت تنگ اگر ہے تو پریشانی ہوگی، اور بہت تنگ کپڑے پہننے نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت میں بہت ساری چیزوں میں عمل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد یا ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها۔ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا ہے؟ میں نے کچھ مثالیں بھی اس کو پہلے ہی دے دی تھی، یہی مثالیں آپ ہر چیز میں پیش کر سکتے ہیں، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، اور فیصلے جو قضا کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی، جو قاضی وغیرہ کے حاکم کے لیے ہوتے ہیں اس میں بھی، ہر اس میں اس قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عبادت کے بارے میں آپ بتائیے اپنی طرف سے مثال، میں نے معاملے کے تعلق سے آپ کو بتا دیا تھا، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو میں نے اس کی کچھ مثالیں آپ کو دے دی تھی۔ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہاں بیٹھے ہیں پریشانی ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، مجبوری کے وقت وہ چیز کیا ہے، جائز ہے بیٹھ کے پڑھنا۔ چلیے ایک چیز تو یہ ہوئی، اور ہے یہ عبادات کے اندر بہت سے ہیں، ایک یہ بھی ہے۔ طہارت کے باب میں بھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی چوٹ آئی تو مسح کرنا۔ چلیے یہ جو انہوں نے کہا یہ بھی بہت ضروری ہے، ہم کبھی کبھی اس کا خیال نہیں کرتے، جو ہم کو پٹی باندھتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے، اور یہ ہم کو خیال کرنا چاہیے جا کر کے وہاں پہ جب وہ پٹی باندھتے رہتے ہیں تو۔ جیسے یہی ایک معاملہ ہے طہارت کا، اس کی مثال اسی قاعدے سے ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ یہاں زخم ہے فرض کر لیجیے، اور ہم کو ہاتھ کس میں دھونا ہوتا ہے، وضو کرنے میں دھونا ہوتا ہے، زخم ہے، اب ہم کو اس زخم کی وجہ سے وہاں پہ پٹی بندھوانا ہے، ڈریسنگ کروانا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو ڈریسنگ کرنے والے کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے، زخم اتنا ہی سا ہے، پٹی باندھتے ہوئے یہاں سے لے کے یہاں تک باندھ دیتا ہے۔ اب یہ مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو نہیں دھوئیں گے، اس کے آس پاس دھو لیں گے، یہ ہمارے لیے وضو میں کافی ہو جائے گا مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن مجبوری جتنی ہے اتنی ہی رہنی چاہیے، اس کو جب ڈریسنگ کرتا تو بولنا چاہیے کہ آپ بڑھائیں گے نہیں، جتنے پر یہ پوری ہو جاتی ہے اتنے ہی پر ڈریسنگ آپ کی ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے ہی یہ جائز ہے کہ آپ وہاں نہیں دھوئیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور مجبوری کتنے سے پوری ہو رہی ہے، یہاں زخم ہے یہاں تک پٹی باندھ دی گئی تو مجبوری آپ کی پوری ہو گئی، لیکن پٹی باندھنے والے کبھی زیادہ گھما دیا کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو کہنا چاہیے بھائی یہ صحیح نہیں ہے، ہم کو پریشانی ہو جائے گی، آپ پٹی اس کے لحاظ سے باندھیے، یا جو بھی پٹی باندھنے والے ان کو بھی مسائل بتا دینا چاہیے، کم سے کم مسلمان ہوں تو اس کا خیال کر لیا کرے، ورنہ سامنے والوں کو پریشانی ہوگی عمل کرنے میں۔ ایسے بہت سے ہیں مسائل جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبوری کی وجہ سے جائز ہو گیا تو بالکل کیا ہے وہ جائز ہی، ایسا نہیں ہے، اس میں بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اسی قاعدے کے بارے میں یہ لکھا ہے لوگوں نے کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی چیز کے جواز کا کوئی فتویٰ دیا گیا ہو، کوئی فتویٰ دیا گیا ہو تو دوسرا آدمی اس فتوے کو اپنے لیے نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنے تعلق سے بھی پوچھنا ضروری ہے، اور یہ کام مفتی کا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی ضرورت کتنے سے پوری ہو جاتی ہے، اس کی مجبوری کتنے سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو خصوصی وہ فتویٰ دے گا۔ ہر آدمی نہیں میں میری مجبوری ہے بول کر کے خود جو ہے کسی اور کے فتوے کو اپنے اوپر لاگو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ زمانے کے لحاظ سے بھی، حالات کے لحاظ سے بھی اور اشخاص کے لحاظ سے بھی یہ بدلتا رہتا ہے۔ کسی شخص کے لیے وہ چیز جائز ہے لیکن دوسرے کے لیے بھی جائز ہو کوئی ضروری نہیں، اس کی مجبوری دیکھ کر کے مفتی نے اس کا فتویٰ دیا، لیکن اتنی مجبوری دوسرے کی ممکن ہے نہ ہو جتنی اس کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کے لیے اس لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ اگر مجبوری کی وجہ سے جواز کا مسئلہ ہو تو خصوصی طور پر اس کو اپنے بارے میں پوچھنا ضروری ہے، دوسرے کے بارے میں فتویٰ دیا گیا ہو تو اس پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں مجبوری کی وجہ سے جائز ہوتی ہیں، جہاں کا وہ معاملہ ہے وہیں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا بھی چاہیے۔
परेशानी अगर हिंदुस्तान में हो रही है, सऊदी के उलमा से आप पूछेंगे तो उनको उस परेशानी का सही से एहसास नहीं होगा, या कहीं भी दूसरे किसी भी मुल्क वाले से पूछेंगे उनको उसका एहसास नहीं होगा, उनको नहीं मालूम होगा क्या परेशानी हो रही, कितनी परेशानी है, कितनी मजबूरी है। जिसने वो मजबूरी देखा होगा उसको सही उसका अंदाजा होगा और वो सही फतवा दे सकता है उसके बारे में। तो इन सब चीजों का ख्याल किया जाएगा इसी फायदे की वजह से। मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को, ये इससे पहले यानी खुद मेरे साथ पेश आई चीज, मुझे उस वक्त नहीं वो था, हालात को जानना जरूरी है। अब यहाँ पे हम जैसे बेंगलोर में रहते हैं, फर्ज कर लीजिए बेंगलोर का एक मौसम है, उस मौसम के लिहाज से यहाँ पर आम तरीके से लोग नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, मौसम की वजह से है, किस वजह से, चाहे जो भी हो, लेकिन ये है यहाँ पर आम तरीके से। जब मैं नया यहाँ पे आया हुआ था तो यहाँ की मैंने सर्दी देखी तो मुझे कोई खास सर्दी तो लगी नहीं। इस ज्यादा सर्दी हम पहले देखे हुए थे, उस सर्दी में हम ठंडे पानी से नहाए हुए थे, तो हमको ये लगा ये सर्दी तो उतनी कोई खास नहीं, यहाँ गर्म पानी की ऐसी क्या खास जरूरत है। अगर मुझे कोई शख्स, या अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्ज कर लीजिए दिल्ली में कोई शख्स, कोई आलिम रहता हो, उसके सामने आप ये बात रखें अगर कि यहाँ का टेम्परेचर इतना होता है, यानी जितना भी होता हो, कम से कम कितना पहुंचता है यहाँ पे सर्दी के दिनों में, देखा मैं 20 उसके करीब आता होगा, उससे कम तो नहीं होता, 20-25 आम तरीके से रहता। अगर आप वहां के लोगों को ये पूछें कि इतना टेम्परेचर होता है, क्या इसमें अगर किसी शख्स को गर्म पानी न मिले तो उसके लिए गुस्ल करने के बजाय तयम्मुम करना जायज होगा या नहीं होगा, तो वो साहब क्या कह देगा, जायज नहीं होगा, क्योंकि वो उससे कम टेम्परेचर में किससे गुस्ल करता है, ठंडे पानी से गुस्ल करता है, उसको मालूम है और कोई परेशानी नहीं, यानी बीमारी भी नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। अपने लिहाज से वो फतवा दे रहा है कि उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है और वो ठंडे पानी से नहाएगा, तयम्मुम करना उसके लिए जायज है। लेकिन जो शख्स बेंगलुरु में रह चुका हो उसको मालूम है कि अगर वो ठंडे पानी से नहाता है तो ये उसको नुकसान करता है यहाँ के मौसम के लिहाज से। यहाँ का रहने वाला शख्स सोचता है कि ये मजबूरी है, ये फतवा क्या होना चाहिए, अगर गर्म पानी करने का इंतजाम नहीं है, ठंडा पानी है, मजबूरी है और वो नुकसान कर देगा उसको, तो उसकी जगह पर क्या कर सकता है, तयम्मुम कर सकता है। तो मैंने वही कहा आपको कि हालात के लिहाज से, जगह के लिहाज से, अशखास के लिहाज से, हर लिहाज से फतवे बदल सकते हैं। इसीलिए इस कायदे की वजह से हर शख्स को अपनी मजबूरी के लिहाज से खुद फतवा तलब करना चाहिए, कितनी मजबूरी है उसकी, तो सामने वाला उससे पूछेगा कितनी मजबूरी है, उसके लिहाज से वो फतवा देगा उसको। ये कायदा ठीक है, हो गया। मजबूरी की वजह से जो चीज जायज है वो उसी मिकदार में जायज होगी जितनी मिकदार में मजबूरी है। मजबूरी खत्म होते ही उस चीज की इल्लत भी खत्म हो जाती है, यानी उसका उसके लिए हलाल होना वो भी खत्म हो जाता है। मिसालें बहुत सारी, मामलात के लिहाज से आप एक मिसाल दीजिए मुझे इस किताबों से, जितनी मजबूरी है उतनी ही वो चीज जायज होगी मामलात के लिहाज से। भूखा शख्स वो भूखा है, मर जाएगा जी, तो खंजीर गोश्त मिले, जितना है उतना जो है, जितनी जिंदगी हो सकती है उतना जो है वो खा करके वो जिंदा रहेगा, उतना जायज है, उससे ज्यादा जायज नहीं। ये मिसाल हम पहले असल में ले चुके हैं ऑलरेडी। गाड़ी के ये सारी चीजें मामलात में नहीं आती। मामलात में क्या, जैसे कोई चीज खरीदना है, बेचना है, या किराए पर देना है, किराए से लेना है, या ऐसे ही जो है वो क्या कहते हैं उसको, इसके किसी को आप अपने काम के लिए वकील बनाए, वकील ना बनाए, ठीक है, किसी काम के लिए, अपने काम के लिए किसी को अपने वकील बनाए, कुछ किया जाए, ये सारी चीजें वो मामलात में आती ऐसा एक मसला है जैसे यहाँ पे ये जो कॉफी बेस है, कॉफी या बरिस्ता ऐसे मसले से, उनका क्या है, मेरा एक दोस्त गया देखने के लिए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको जैसे डिपॉजिट 5 लाख रुपया देना उसके लिए, फिर आपको उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा, जो भी आप खाने पीने के आइटम बेचने के लिए लेंगे वो उससे आपको पैसे देना, लेकिन वो 5 लाख डिपॉजिट रहेगा उनके पास, वो आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, फिर उस हिसाब से वो हर महीने का इंटरेस्ट
कैलकुलेट करके आप वो मुनाफे के तौर पे देंगे और 5 लाख रुपए उनके पास रहेगा जब फ्रेंचाइजी खत्म होगी। जी हाँ, 5 क्या ऐसा जायज हो सकता तो जायज नहीं है, नहीं है, ठीक है वो जायज नहीं क्योंकि आपका सबसे बड़ा मसला उसके अंदर जो है सूद का, उसकी वजह से वो चीज जायज। मामलात के बारे में मैं बात कर रहा था आपके ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से मामलात के बारे में। जैसे एक मामला मैं आपको जो है वो पेश करता हूँ। किराए के लिए हमने जगह ली हुई है, किराए के लिए जगह ली है, फर्ज करिए ये जो सेंटर की जो जगह है किराए पर ली हुई है। किराए की इस जगह में ऊपर से पानी टपकता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह नहीं सकते। पानी टपकता है, बाथरूम खराब है, कोई ऐसी मजबूरी है उसके अंदर जिसकी वजह से न उसको इस्तेमाल कर सकते हैं न उसके अंदर रह सकते हैं। हमारा एग्रीमेंट उसके साथ 1 साल का बना हुआ है, 11 महीने का बना हुआ है, उसके लिहाज से हमको 11 महीने तक रहना वहां पे जरूरी है। लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर कोई ऐसी खराबी है जिस खराबी की वजह से हम वहां पर रह नहीं सकते। ठीक है, एक मामला है ये उसके साथ। अब मजबूरी है, इस मजबूरी की वजह से हम चूंकि रह नहीं सकते, इस मजबूरी की वजह से हमारे लिए ये जायज है कि अगरचे कि हमने 11 महीने का एग्रीमेंट कर रखा है, अभी हम उसको कैंसिल करके क्या करें, उसको छोड़ दें। और मालिक मकान को हक नहीं होगा कि आपको न जाने दे। ये शरीयत के लिहाज से भी जायज है और उसको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से आदमी वहां पे रह नहीं सकते या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये पानी टपक रहा था, मालिक मकान को मालूम हुआ, आप उसकी वजह से मामले को खत्म करना चाह रहे, उसको छोड़ना चाह रहे, उसने उसकी इस्लाह करवा दी। क्या करवा दिया? इस्लाह करवा दी। अब पानी टपक नहीं रहा है, फिर जिस मजबूरी की वजह से आपको वो चीज जायज थी, अब वो चीज जायज नहीं है। यानी अब चाहें कि आप छोड़ करके चले जाएं इसलिए कि पानी टपक रहा है, तो नहीं, अब जायज नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि जो मजबूरी थी उस मजबूरी को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जिस हद तक मजबूरी होती है उसी हद तक वो चीज क्या होती है, जायज होती है। जैसे ही मजबूरी खत्म हो जाएगी वो चीज अपनी जगह पर फिर से लौट आएगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान में खास तरीके से मैंने कहा आपसे कि मजबूरियों की वजह से बहुत चीजें जो जायज होती हैं, लोगों ने इसके दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और हर चीज को समझते हैं कि हम क्या है, मजबूर है इसलिए हमारे चीज लिए वो चीज जायज है। और इसको भूल जाते हैं जो मजबूरी की वजह से चीज जायज है, जिस हद तक मजबूरी है उसी मिकदार में वो जायज है, उससे जायद वो चीज जायज नहीं है। जितनी मजबूरी है, मैंने आपको डॉक्टर की बात की अभी जो है, हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो अक्सर लोग उसमें एहतियात नहीं करते। लेडी डॉक्टर के होते हुए औरत किसी मर्द के पास जाए, ये उसके लिए जायज नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस मर्तबे की कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, गर्चे की डॉक्टर है लेकिन उस मर्तबे की नहीं है, ठीक है, वहां उस वक्त फिर वो मजबूरी लौट आएगी। लेकिन जहां मजबूरी नहीं है, जा सकते हैं, बस एक आम बात है, उसका ख्याल नहीं करते, किसी के पास जाकर के दिखा लिया, दवा ले लिया और लेकर के चले आए, तो ये चीज नहीं है। जब लेडी डॉक्टर अवेलेबल है तो औरत कभी भी किसी मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाएगी अपने इलाज के। पट्टी बांधने की मैंने मिसाल दी थी आपको, शर्मगाह को खोलने की बात कही थी, ये सारी चीजें जो है उसी से वो रखती हैं। कभी भी सामने वाला कभी इसका ख्याल नहीं करता, हमको उसका ख्याल करना चाहिए पट्टी वट्टी बांधने के बारे में, जो मैंने आपसे कहा था। इसी की मिसालों के ताल्लुक से जो है आपको मैं कोई थोड़ी और जो है वो करता हूँ। औरत अगर इद्दत में हो तो उसके लिए घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। ऐसी औरत जिसका शौहर का इंतकाल हो गया हो और शौहर के इंतकाल की वजह से इद्दत में है, तो उसके लिए घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। लेकिन बाज मजबूरियों की वजह से उसके लिए निकलना जायज होता है। जैसे अगर किसी औरत के घर में अंदर टॉयलेट नहीं बना हुआ है तो उसके लिए वो कहाँ जाएगी, मैदान में जाएगी। अगर उनके यहाँ ऐसा रिवाज है मैदान में जाकर के वो करने का, तो मैदान में जाएगी और अपनी जरूरत को पूरी करेगी, ये उसके लिए जायज है। लेकिन अगर यही टॉयलेट अंदर बना दिया जाए उसी दौरान, तो फिर उसके लिए जाना जायज नहीं होगा। जितनी जरूरत है उसी हद तक उसको रखेंगे। इसी तरीके से औरत के लिए जायज है कि इद्दत के अय्याम में भी
اگر وہی تنہا کمانے والی ہے، گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور کمانے کے لیے اس کو گھر سے نکلنا ضروری ہے، تو ایسے موقع پر وہ گھر سے نکل سکتی ہے، اپنے کمانے کے لیے جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی سروس، جیسے آج کے لیے پتہ بہت آتا ہے، سروس کرتی ہے عورت، اور اگر وہ چھوڑ دے گی اس دوران تو اس کی سروس ختم ہو جائے گی، یہ بالکل یہ ہے، یقینی بات ہے، سروس ختم ہو جائے گی، گھر میں اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخص تیار ہو جائے کہ نہیں میں پوری ذمہ داری اٹھاؤں گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اس کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا اس کا۔ تو مجبوری کی وجہ سے جو چیز جائز ہوتی ہے، جتنی مقدار میں ہے مجبوری تب تک وہ چیز کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے ہی مجبوری ختم ہو جائے گی ویسے ہی وہ حرام چیز اپنی جگہ پر دوبارہ آ جائے گی۔ اس کے جب ہم نے اس قاعدے کو سمجھایا تھا اس وقت میں نے بہت تفصیل سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز تو حلال نہیں ہوتی ہے لیکن رخصت ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، وہ چیز اپنی جگہ پر حرام باقی رہتی ہے، اسی لیے مجبوری ختم ہوتے ہی ہمارے اس چیز کی حرمت اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، وہ چیز چونکہ حلال نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ یہ چند مثالیں تھیں جس کی روشنی میں ہم نے آپ کو جو ہے اس قاعدے کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہندوستان کے ماحول میں ہمیں اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی رہتی ہے۔ چند چیزوں کو میں آپ کو پیش کرتا ہوں جبکہ ہم یہاں ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور لوگ بہت زیادہ کبھی اصرار کرتے ہیں نہیں مجبوری ہے، وہ چیز ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے، کبھی پوچھتے ہیں تو اصرار بھی کرتے رہتے ہیں۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جو ہے بڑے اصرار کے ساتھ، بار بار میں نے کہا جائز نہیں، پھر بھی جو ہے یہ ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ بار بار کہتے رہے۔ مسئلہ کیا تھا، حکومت کے بہت سارے فنڈ ہوتے ہیں جو اقلیت کے لیے، منارٹیز جس کو بولتے ہیں، ان کے لیے جو حکومت خاص کرتی ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی اور چیزوں کی ترقی کے لیے خاص کرتی ہے۔ بہت سارے فنڈ آتے ہیں اس طرح کے، خاص طریقے سے آج کل تعلیم کے فنڈ بہت آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں تو اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ مجبوری پریشانی کیا ہوتی ہے اس میں کہ جن لوگوں کے پاس یہ فنڈ ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے حاصل ہونا ہوتا ہے، جب تک ان کو کچھ دو نا تب تک وہ دیتے نہیں، ان کی مٹھی تھوڑی گرم کریں تو پھر اس کے بعد وہ لوگ دیتے ہیں۔ فتویٰ یہ تھا اس میں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہم کو مل جائے وہ فنڈ، اور اس کے لیے ہمیں کیا دینا پڑ رہا ہے، رشوت دینا پڑ رہا ہے، تو یہ دینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی حرام چیز مجبوری کے وقت جائز ہوتی ہے، وہ لینا ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ چیز پھر دوبارہ واپس ہو جاتی ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے آئی تھی، پھر ہمارا جو ہے فائدہ نہیں ہوتا کیا اس میں، اور جب تک ہم دیں گے نہیں ہم کو ملے گی نہیں۔ جب واپس ہو جاتی تو آپ کو لکھ کے بھیجنا چاہیے اس کے اوپر والوں کو کہ ہم گئے تھے اور ہم کو نہیں دی گئی یہ چیز۔ آپ کے پاس دوسرے بہت سارے وکلپ ہیں، آپشن ہیں، اس کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور بغیر اس کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو، اور مجبوری نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، مجبوری نہیں ہے، اس لیے وہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن وہ آخر تک بیچارے اس پر رہے کہ جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، وہ ہمارا حق ہوتا، یعنی ہمارا اپنا، یعنی قوم کے لحاظ سے ذاتی طور پر میرا حق ہے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، اور میں اس وقت دینا بھی پڑ جائے گا تو دینا میرے لیے جائز ہے، میں اس کو لے سکتا ہوں، میرا حق نہیں ہے، قوم کا پورے عمومی طور پر حق ہے۔ اگر یہی اس کو جائز قرار دے دیا جائے تو کیا ہوگا، مجھے زیادہ مل جائے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تعلیم کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، اپنے جو ہے اپنی جیب بھرنے کے لیے میں رشوت دے کر کے اس کو حاصل کروں گا اور استعمال کروں گا۔ ایک دروازہ کھولیں گے، بہت سارے جو ہے اس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ ابھی سروس کے اندر یہی معاملہ ہے، بہت ساری ویکینسی ہوتی ہے سروس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جاب، لیکن مسئلہ کیا، جب تک ہم اس میں کچھ دیتے نہیں ہیں ہمیں وہ سروس حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کیا ہمارے لیے جائز ہے، جائز نہیں ہے،
کیونکہ جب ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس میں مسائل آگے کیا جو واقعی معنی میں یہاں شکل ہے وہ یہی ہے. آگے کیا ہوتا ہے جس جو آدمی لائق نہیں ہوتا اگر وہ زیادہ دے دیا تو اس کو سیٹ مل جائے گی اور جو زیادہ لائق ہے اگر وہ نہیں دے پا رہا اس کو سیٹ نہیں ملتی. آگے چل کر کے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یعنی ہمارا حق نہ ہوتے ہوئے بھی صرف ہم پیسہ دے کر کے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شریعت نے اس چیز کو جائز نہیں. مجبوری ہے تو مجبوری اسی حد تک رکھی جاتی ہے جس حد تک وہ مجبوری ہے اس سے زائد پھر وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے. اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اسی طرح جو مجبوری کی بہت ساری بنے گا یہ ہندوستان میں یہ مسائل بہت زیادہ لوگوں کو آتے ہیں کوئی مجبوری آپ سمجھتے ہیں تو آپ پیش کر دیجیے کہ جو ہے یہ مجبوری ہے کس حد تک ہو جائے. ایک مجبوری ہے بینک میں پیسہ رکھنا تو وہ کیا ہے جائز اور ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر یہاں رہتے ہوئے کوئی چارہ کار نہیں ہے. پاسپورٹ بنانا ہے ایک حق بھی ہے اور مجبوری بھی ہے اس کے بغیر وہ نہیں بنتا ہے تو دے کر کے اس کو بنوانا پڑے گا. جی بولیے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں اکثر جاب کے لیے تو جب انٹرویو لیتے ہیں تو ڈائریکٹلی رشوت مانگتے ہیں. جی ہاں وہی میں بولا نا آپ کو کہ جو تو ہے گورنمنٹ جاب بڑے بڑے پوسٹ ہوتے ہیں پی ایس آئی پی ایس آئی ایس تو ایسے پوسٹ کے لیے بھی اگر ہم نہیں دیں گے تو مسلمان وہاں پہ نہیں جائے گا اور کوئی رقم چلا جائے گا. ٹھیک ہے تو اس حالت میں بھی ہم نہیں جائیں گے مسلمان نہیں جائیں گے. رشوت دے کے تو نہیں جائیں گے رشوت دیے بغیر تو دینے نہیں دیں گے تو اس حالت میں مسلمان نہیں جائیں گے تو نقصان وہاں پہ. بالکل نہیں. یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ غلط سوچ ہوتی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. یہ سوچ کہ اگر ہم نہیں جو ہے دیں گے تو کوئی مسلمان جائے گا ہی نہیں یہ سوچ ہماری غلط ہے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے ہم نہیں دے سکتے اور نہ دینے کی وجہ سے یہ ہمیں قبول نہیں کر رہے. ہمارے پاس ساری صلاحیتیں موجود تھیں ہم کیوں نہیں اپنی ساری صلاحیتیں لکھ کر کے جو بھیجتے ہیں اس سے اوپر جو پیپر ورک کر رہا تھا یعنی مکمل طریقے سے کریں اس کے اوپر. وہاں سنوائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کے اوپر کریں وہاں نہیں اس کے اوپر کریں. یہ ہے ہندوستان میں یہ موجود ہے کریں گے اس کے اوپر کریں گے تو وہ جو ہے چیز حل ہوگی کہ اس وجہ سے انہیں قبول نہیں کیا جا رہا. اور اس کے ذریعے سے آپ اس بتائیں گے جی وجہ تو کچھ اور ہی بتائیں گے یہ نہیں بتائیں گے کہ رشوت دیں کچھ اور بتائیں گے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے فٹنس نہیں ہے کچھ بھی بتائیں گے. نہیں آپ کا جسم موجود ہے کوئی بھی چیز کاغذات موجود ہیں ایسے کیسے کوئی کہہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے دوبارہ چیک کر کے دیکھ لو کیا کسی کے بھی نہیں ہے ایک قوم کا ایک فرد بھی نہیں آئے گا تو کوئی بھی قوم سوچنے میں مجبور ہے کہ ایک فرد بھی نہیں ہے کیا کسی کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اس کی جو کاروائی ہونی چاہیے جس طریقے سے ہونی چاہیے اس لحاظ سے کر کے دیکھو. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں وہ ایک آپشن موجود ہوتے ہوئے یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی. کب کا ہوا کیس آپ نکل رہا ہے جی ہاں اور وہ بھی ابھی مطلب لوور کورٹ میں ہی پینڈنگ ہے پتہ نہیں کب جائے گا کافی لوگ مر بھی چکے ہیں درمیان مرتے رہتے ہیں. یہ سارے جو ہے مسائل ہیں ایک مرتبہ اس کو اگر حل کر دیا گیا جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس لحاظ سے تو پھر آئندہ آنے والوں کے لیے راستہ یہ صاف ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے ان کو نہیں لیا جاتا ہے. ثابت کر دیا جائے اگر یہ اوپر لے کر کے اس کو پورے طریقے سے کہ یہ مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے ان کو نہیں لیا جاتا ہے یہ لوگ طلب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پاتے ہیں تو آئندہ لوگ اس کی ضرورت نہیں کریں گے بلکہ یہ دروازہ بند ہونے لگے گا اس کے بعد. مسلمان پولیس آفیسر جی جو ہائی پوسٹ میں جی پاسپورٹ بنانے کے لیے پولیس ویریفیکیشن ان کے ریکمنڈیشن کے ساتھ ان کا فون گیا تھا پولیس آفیسر یہ سب پائیں گے ان کا ویریفیکیشن وہاں پہ گیا تو پورے پیسہ مانگ رہا تھا. میں ان کو فون کیا آپ کے کہنے کے باوجود بھی یہ پیسہ مانگ تو چلتا رہتا ہے لے کے نکلے وہاں جی کون مسلمان آفیسر اور بڑا آفیسر. جی ہاں میں بول رہا ہوں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا آپ کو کرنا ہے ان چیزوں کے لیے مجھے واپس فون مت کرو. جی
یہ وہی میں نے کہا کہ یہ بالکل ہم یہاں رہتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کو کہ یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اسی لیے یہ کیا ہے، اس کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں. اور یہ آپ کا شخصی معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے، اس کے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے. جب تک ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نہیں دیں گے، نہیں بنوائیں گے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، ہم کو باہر جانا ہے، آپ کے حج کے لیے جانا ہے، کسی ہمیں ضرورت ہے، وہاں پر ہمارے لیے بنوانا ضروری بھی ہے اور یہ مجبوری ہے، اس لیے یہ چیز کیا ہے وہاں پر جائز ہے. ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے وہاں پر. لیکن یہاں نوکری کا جو معاملہ، ہمارے پاس بہت سارے آپشن پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم نوکری ہی کریں، ہم کوئی اور کام کریں گے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، کہیں اور نوکری کر لیں گے، اس کی نوکری نہیں کریں گے. وہاں آپ کے سامنے موجود ہے، پھر اس کو مجبوری نہیں کہا جاتا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پہ غلطی ہماری نہیں ہے، ہاں کوئی ٹھیک ہے، کی غلطی ہے جی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہاں وہ کیس ہو رہا ہے، تو ابھی اگر میں رشوت نہیں دوں گا تو دوسرا پارٹی جو ہے وہ رشوت دے کے پولیسوں کو کھلا کے کیس اپنی طرف کر لے گا. تو اس حالت میں دوں گا یا نہیں دوں گا؟ جی یعنی اپنے آپ کو بچانے کے میں لیے اگر رشوت نہیں دیا جی تو وہ اس سے رشوت لے گا اور اس کی طرف سے کر دے گا، حالانکہ میں صحیح ہوں وہاں پہ کرنا پڑے گا. تو ایسی حالت میں ہم رشوت دیں گے یا نہیں؟ اس میں اس کو کہتے ہیں جو ہے قاعدے میں وہ بھی آئے گا آگے چل کر کے کہ جہاں دونوں میں پریشانی ہو، یہ آپ کا پرسنل معاملہ بھی ہے، پورے اس کا معاملہ نہیں، آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور آپ کی مجبوری بھی ہے. اب یہاں کیا ہے، اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو اس سے بڑی مصیبتیں مبتلا ہوتی ہیں. ایک دوسرا قاعدہ کیا آتا ہے کہ جہاں کسی چیز میں دونوں میں مصیبت ہو، جو مصیبت ہلکی ہوگی اس کو اختیار کر لیں گے، بڑی مصیبت سے بچنے کے. یہاں آپ کے لیے وہ چیز جائز ہو گئی، آپ کسی طریقے سے دے کر کے اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو آپ مضبوط کر لیں گے. جو حق بھی ہے، نہ ہوگا تو پھر وہ جائز نہیں ہے. واقعی معنی میں آپ کی غلطی نہیں ہے، حق ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا، تبھی جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے مجبوری کے وقت کوئی چیز جائز ہوتی ہے تو مجبوری جتنی ہے اسی حد تک وہ چیز باقی رہنی چاہیے، اس سے زائد وہ چیز جائز نہیں ہے. پہچاننے کے لیے ابھی آپ بولے کہ کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب ہیں، عورتیں ہیں، تو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کل کا دن کہیں دے دیے پہچانے کے لیے جو ہے میری بیوی ہے، تو پہچانے کی نظر سے، شادی کی نظر سے، پہچانے کی نظر سے پہلے ابھی سمجھو کہ میری سمجھی میرے ہونے والے داماد کی ماں سمجھو یا ہونے والی بہو کی ہوئی نہیں، شادی نہیں ہوئی، لیکن جب کہیں پہ بس میں جا رہے ہیں تو بولیں کہ ابھی رشتہ بھی ہو گیا، دیکھتا بھی نہیں ہے، ابھی گھوم بھی جا رہا ہے، کیا ہے تو پہچاننا سلام ہی نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ لیں گی، جو ہے کون ہمارے رشتے کون کون ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے پہچان سکیں کہ یہ لوگ ہمارے رشتے دار ہیں. جو پتہ نہیں وہ کون ہے، پتہ نہیں کیونکہ دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے نہیں، حالانکہ ہمارے گھر میں مطلب مل کے پلے اور بڑے ہوئے وہ جی جی یہ ایسے رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں، محرم نہیں ہے، اور وہ لیکن پہچاننا ضروری ہے ان کو رہنے کی وجہ سے، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں یہ فلاں ہے، اور اس کے لحاظ سے اس رشتے کا خیال کرتے ان کے ساتھ کیا جائے. جی بس یہ بھی ایک مجبوری ہے، جس حد تک مجبوری ختم ہو سکتی ہے اس حد تک دیکھنا ہو جائز ہو سکتا ہے پہچاننے کے طور پر. جیسے اگر ایک مرتبہ دیکھ لیے اور پہچان لیے، معاملہ ختم ہو گیا، تو وہیں تک پھر وہ مجبوری ختم ہو گئی، تو دوبارہ ملنا جلنا، آپس میں بیٹھ کے پھر بات کرنا یا ان کی طرف دیکھنا دوبارہ جائز نہیں ہوگا. پھر دوبارہ تو پھر ان کی طرف دیکھیں، وہ کریں. دروازہ کھولنا تو دیکھیں کھولنا پڑتا ہے کون ہے، کوئی ہے کہ نہیں. جی بار بار بات ہی کرنا وہ جو ہے یہ جو نظر پڑتی ہے شریعت میں ویسے بھی وہ منع نہیں ہے.
شریعت میں یہ جو نظر پڑتی ہے نا، یعنی اچانک کسی کے اوپر جو نظر پڑ جاتی ہے وہ منع نہیں ہے. ایسے یہ رشتے کی بات ہی نہیں، عام عورتوں کی بھی بات ہے. فرض کر لیجیے آپ کے گھر میں کوئی خاتون آئی ہوئی ہے اور آپ اندر سے دیکھ کر کے دروازہ کھول رہے ہیں کون ہے بول کر کے باہر، تو آپ نے دیکھا، آپ کو نہیں معلوم کہ اندر باہر خاتون ہے یا جو ہے باہر مرد ہے، آپ نے دیکھا تو خاتون ہے، دیکھتی آپ نے نگاہ ہٹا لیا، یہ نگاہ جائز ہے شریعت کے اندر. یہ علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے نا کہ فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، پہلی جو نگاہ پڑ جاتی ہے اور اچانک پڑ جاتی ہے بغیر قصد کے، وہ شریعت میں جائز ہے، وہ حرام میں نہیں آتا اصلا. تو کبھی بھی جو آپ کی سمدھن ہے یا کوئی اس طرح کا رشتہ ہے، سالی ہے، ہم پہلے جب رشتہ ہوا تھا تو پہچاننے کے طور پر دیکھ لیے تھے کہ یہ سالی ہے، پہچانتے ہیں. یہ اچانک کبھی نگاہ پڑ گئی، چو سالی جو ہے جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد قصد کر کے نہیں دیکھیں گے، اس کو جائز نہیں. بات کرنا چاہیے، اس میں کیا مطلب کبھی بولے کی بات نہیں کریں گے، نیچے نہیں بیٹھیں گے، گھر پہ آتے ہیں مہمان. جی ہاں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے تو کبھی بھی کھانے کے درمیان کئی بنانا ہوتا ہے، بات بھی نہیں کریں گے. جی ہاں، جو ضرورت کے تحت جو گفتگو ہوگی، جو آپ کی بات چیت ہوگی وہ جائز. ضرورت، بس ضرورت، اس سے زائد ان کے ساتھ بات چیت کرنا جائز. بات کرنے میں جیسے آپ جی ہاں، جتنی بھی عورتوں سے آپ کا بات کرنا ثابت ہے صرف ضرورت کے وقت تک ہے. یعنی کوئی مسئلہ پوچھنے آئی، کوئی اور بات ہوئی تو آپ کی ان سے گفتگو ہوئی، عورت نے آگے مسئلہ پوچھا یا آپ نے بتایا، آپ گئے ہوئے تھے اور وہاں ان سے کچھ کہنا پڑ گیا تو آپ نے کہا. اس کے علاوہ کسی عورت سے آپ بیٹھ کے ایسے ہو جیسے ہنسی مذاق اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی کہیں آپ نہیں دیکھیں گے، کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو غیر ضروری بات چیت غیر محرم عورت سے جو ہے وہ ثابت ہے. جیسے کہ آپ نے بولا کہ نہیں کر سکتے، جیسے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جیسے جاتے ہیں تو پہلے تو جیسے ان کی امی یا کچھ ان سے بات کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے. جیسے میرا کوئی دوست ہے، ان کی جو امی ہوتی ہے ان سے بات چیت کرنا نہیں، جیسے کہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے وہاں کلچر کیا ہے کہ جاتے بات وہ بھی یہ عام رواج یہی ہے کہ چاہے دوست کی ماں ہو یا ہو، یہ دوست کی بہن بھی ہو، تب بھی کیا کرتے ہیں، یعنی اس گویا کی فیملی کے ایک فرد ہے، ان جیسے ایک ممبر ہیں، اسی کے علاج جا کر کے اندر رہتے بھی ہیں، بات کرتے ہیں. غلط ہے یہ سب. ہاں، آپ دوست کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فون کیا آپ نے، ماں نے اٹھایا، آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں ہیں بول کر کے، جو ضرورت کی گفتگو ہوتی ہے اتنی جائز ہے، اس سے زائد جائز ہے. جیسے آپ اور کھانے کے عالم میں ہے تو حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے. جی ہاں، یہ بھی رسم سماج سے اگر ایک انسان کا جسم بھی مطلب مردہ ہے وہاں پہ اور کچھ اور نہیں ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے. حرام چیز کا ہو، لیکن وہ انسان کا کیا حرام چیز کچھ بھی ہو، کچھ بھی کوئی بھی حرام چیز جو بھی ہے اس وقت اس مقدار میں اس کے لیے جائے. دوسری بات آپ نے بتایا کہ بس بیٹھ سی کے لیکن اس کا خیال رکھے جو ہے ہم نے ابھی جو معافی ضرورت ہے تقدر و بقدر اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیے. دوسرا جہاں آپشن ہوتا ہے وہاں وہ چیز جائز نہیں ہوتی. کب کہہ رہے ہیں یہ؟ جب کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا اور دونوں حرام ہو جائے خنزیر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ جو کم درجے کا ہے اس کو اختیار کریں گے. پھر آپ کو کپڑے اٹھانے کی بات کرتا ہوں. جی کے لیے عام طور پر یہاں پہ یہ تو شاید ایک خرید یا کچھ کوئی بھی نہیں ہے دیوار سے جیسے بات. جی جی وہاں پہ آپ کو کوئی ہر چیز کپڑے اتار کر رکھ سکتے ہیں. نہانے کا یا وہاں پہ اور آپ کو پھر سے ٹوائلٹ جانا پڑا تو پھر حالت میں تو جتنا چاہیے اتنا نہیں کرتے نا، زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پورا بند ہے کوئی دیکھنے کا وہی ہے. نہانے کے لیے وہ جائز ہے کیونکہ نہانے کے لیے آپ کو پورا جسم کھولنا پڑتا ہے، وہاں وہی آپ کی ضرورت ہے. جیسے ویسے ہی فوراً آپ کو کپڑا پہن لینا،
वहाँ क्या है, नहाने के लिए जायज है, वही मतलब नहाने के लिए जायज है। ये जो सिंजे के वगैरह के लिए नहीं है कि आप पूरा कपड़ा उतार कर तब आप सिंजा करने जाए, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं जी, जितनी जरूरत है उसी के लिहाज से। नहाने में चूंकि पूरे जिस्म को नहाना जरूरी है ना, पूरे जिस्म को खोलना जरूरी है उसके लिए, तो वो उस हद तक जायज है। हालांकि उसमें भी बात लोग ये कहते हैं कि मुकम्मल जो है नंगे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सही कौल उसमें यही है कि उसमें जायज है, क्योंकि बाज़ अंबिया से ये साबित है, और अंबिया किराम किसी अफजल चीज पर ही अमल करते हैं किसी भी जो मजहब में। जी, इसका जहाँ तक मामला है पट्टी का, ये मसला हुआ ये, लेकिन मैं जो मिसाल दिया था वो क्या था, जरूरत ही जितनी है उतनी ही पट्टी बांधने का, उससे ज्यादा नहीं करेंगे पट्टी बांधते हुए, ताकि मसले हो उसमें परेशानी ना हो बाद में। अब ये मसला दूसरा है, मसला एक फिक़ही मसला ये है कि अगर किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से में पट्टी बंधी हुई है और उसको धोना जरूरी है वजू के वक्त में, लेकिन उसकी वजह से वो धो नहीं सकता कि अगर वो धोएगा तो जख्म और खराब हो जाएगा, और उसकी वजह से वो पानी वहां पे नहीं डाल सकता। तो ये तो सबकी यहाँ मुत्तफक अलैह है कि जो भी खुला हिस्सा है उस हिस्से को वो धोएगा, भिगो देगा ये, अगर पानी ताकि वहां पे ना आने पाए, उसी लिहाज से वो धोएगा पूरी एहतियात के साथ। वो हिस्सा क्या करेगा उसके बारे में दो कौल है आगे इस सिलसिले में। एक कौल ये है कि उस पर मसह करेगा, जिस हिस्से को धो नहीं पाया उस हिस्से पर मसह करेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि नहीं, जो हिस्सा पट्टी बंधा हुआ है उसको कुछ भी नहीं करेगा, वैसे ही छोड़ देगा बगैर मसह की भी जरूरत नहीं है। अलबानी साहब की ये राय है, और बाज़ जो है दूसरे लोगों की ये राय है कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह हिस्सा खुला हुआ नहीं इसलिए हम नहीं धो रहे हैं, वो मजबूरी है, वहां पानी नहीं पहुंचा सकते इसलिए नहीं धो कर रहे हैं, और वहां पे कुछ करने की जरूरत और नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पट्टी पर मसह करना चाहिए, क्योंकि वहां हम अंदर तक हाथ नहीं ले जा सकते, इसलिए ऊपर से ही मसह कर लेना चाहिए, और इतना हमारे लिए मुमकिन है तो हम ये करेंगे, उनके पास दो दलीलें हैं। एक दलील है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस, अपनी जो है असर कहते हैं उसको, यानी उनका अपना अमल, और ये सही है, साबित है उनसे कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पट्टी पर मसह करते थे, ठीक है, पट्टी पर मसह करते थे। इसको ये भी मानते हैं कि वो साबित है उनसे, लेकिन कहते हैं चूंकि सहाबी का अमल है इसलिए जो है काफी हजरत नहीं है, वो करके उस पर अमल नहीं करते। दूसरा ये है कि इसको पैर के ऊपर वो करते हैं, पैर पर जब मोजा आ जाता है तो पैर को धोते नहीं है, तो शरीयत ने उसके लिए क्या रखा है, मसह करना रखा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि ऐसा जिस्म का कोई हिस्सा जिस पर किसी वजह से अगर आ गया है कोई पर्दा, और वो हमारे लिए हटाने में मशक्कत है या नहीं हटा सकते, मजबूरी है, तो वहां उसके बदले में, धोने के बदले में क्या आना चाहिए, मसह आना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं मसह करना चाहिए, और मेरे नजदीक ये कौल ज्यादा बेहतर लगता है कि उसका मसह करना चाहिए, क्योंकि उसकी दलील है, बड़ा कम अज कम दलील क्या है, सहाबी का अमल है। तो ये वो करते हैं किसी का एक खास ऑब्जेक्ट पर एक्शन में कुछ हो गया जी, एक हिस्सा तो वजू कर सकता है, दूसरे के टाइम पे मतलब वो वजू करेगा, इसको मसा करेगा, जी वजू करेगा, वो उसमें जितना हिस्सा धो सकता है उतना हिस्सा वो धोएगा। मसलन एक शख्स का एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, तो जो हाथ है उसको ही धोएगा, वो जो नहीं है तो मसला ही खत्म है उसका। टूटा हुआ है जी हाँ, जो भी है खत्म हो गया, यहीं से टूट गया हाथ, मसला ये हिस्सा तो है लेकिन यहाँ से टूट गया, अब वजू के अंदर ये तो खत्म हो गया उसका, लेकिन बकिया जो जिस्म का हिस्सा है उसके वो वजू करेगा। तो उसको आईसीयू में रखे थे और वहाँ पे धूल वगैरह कुछ नहीं, और पूरा सलाइन देके पूरे लेके रखे थे, तो बाथरूम जा भी नहीं सकता, वजू भी नहीं बना सकता, और तयम्मुम बनाने के लिए मिट्टी वगैरह अंदर ले जाने को नहीं देते। तो ऐसे आदमी को नमाज किस तरह पड़ेगा, बगैर वजू और बगैर तयम्मुम भी पढ़ सकता है, वो एक अलग मसला है, अगर हद तक मजबूरी जो बोल रहे हैं आप है तो, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ इतनी मजबूरी नहीं होती है, वो मिट्टी जो है कि जो है वो गुंजाइश होती है, मिट्टी जो इस तरह से आप धुल ले जाएंगे तो नहीं होता है, लेकिन मिट्टी का टुकड़ा जो होता है उस हद तक गुंजाइश होती है।
टुकड़ा, समझ रहे हैं ना, यानी जो इसकी जो पीस पीस बन के धूल रहेगी तो नहीं जाते, देखो अंदर धूल नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जो टुकड़े में धूल नहीं होती है, उसकी इजाजत होती है, मालूम करेंगे तो उसकी इजाजत होती है, और उस पर हाथ रगड़ करके वो तैमूम कर सकता है, तो उतनी मजबूरी नहीं है उसमें। फर्ज करिए इसकी भी मजबूरी हो गई है, तो जहां कहीं भी जो हिस्सा उसका बेलोड का है, दीवार वगैरह पर हाथ तो जो मार के मसा करना साबित है, उसी पर अमल कर लेगा कम से कम। वैसे ही कर लेगा, असल में फूंक कब मारना है, जब मिट्टी ज्यादा लग जाए, तब ये फूंक मारने का, मिट्टी ज्यादा लगे तो उसको मारने का। पहले दाएं हाथ जी, पहले चेहरा करके जो है ये जो है दीवार का मामला जो है, दीवार पर मिट्टी आम तरीके से होती है, धूल होती है, लेकिन वही जो इसलिए मिसाल दे रहे नहीं है, वहाँ धूल नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ आजकल बात जगह ऐसी होती है जो बिल्कुल मुकैयफ है, नहीं एयर कंडीशन वगैरह की वजह से अंदर कुछ भी धूल वगैरह जाती, वहाँ दीवार पर धूल बिल्कुल नहीं है, मालूम है हमको अच्छी तरह से, तो वहाँ कैसे कर सकते हैं, वो सवाल आता है। क्योंकि जिस दीवार पर अल्लाह के रसूल हमने किया है वो मिट्टी की दीवार, या वहां पे धूल थी वो, ठीक है। बस वक्त खत्म हो गया, यहाँ पे 10 खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।